सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पॉटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है। आप सुन रही हैं स्पॉटर की किस्त नंबर 26। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैंने उसे कहा, एक लड़की यकीनन दूसरी लड़की की इस्मत दरी नहीं कर सकती, और मैं ठहरा परमा का आशिक, तो अपने मंसूबे पर कैसे अमल करोगी? इंडिया में मर्दों की कमी नहीं है। परमा के नाना ने तुम्हें कत्ल तो नहीं किया था ना? मैं भी उसे जिंदा छोड़ दूंगी। ठीक है, जो करना है कर लो, मगर मुझे ये जिंदा चाहिए। जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाए तो उसे मेरे लिए छोड़ देना। तुम्हारे पास आज का दिन और आने वाली रात है। इसके बाद मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा, और बराए मेहरबानी आज के बाद मुझे मुखातिब करने की ज़रूरत नहीं। बेनियाजी से कहते हुए मैंने नशिस्त छोड़ी और बाहर निकल आया। सख्त भूख महसूस हो रही थी और लोरा से फजूल बहस के बाद सर भी दर्द करने लगा था। बावर्ची खाने में घुसकर मैं अलमारियाँ खंगालने लगा। ज़रूरत की तकरीबन तमाम अशिया पड़ी थी। डीप फ्रीज़र भी मुख्तलिफ़ इकसाम के जूसों, बोतलों और मिल्क पैक के डब्बों से भरा पड़ा था। चूल्हा जलाकर मैंने केतली में चाय का पानी रखा और परात में आटा गूंदने लगा। आटा गूंदने तक चाय तैयार हो चुकी थी। जल्दी करो, सख्त भूख लगी है। लोरा अंदर आई। मैं खामोशी से काम में लगा रहा। केतली उतार कर चूल्हे पर तवा रखा और पेड़ा बनाने लगा। फौज की नौकरी ने हर फन मौला कर दिया था। लोरा ने चाय की प्याली भरी और वहीं टेक लगा कर खड़ी हो गई। खफा हो? हल्की सी चुस्की लेते हुए वो मुतबस्सम हुई। मैं चुप रहा। वो शरारती अंदाज में बोली, मुझे गुस्सा आ गया था। क्यों तुम उसे मुझसे ज़्यादा तवज्जो देने लगे हो? और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर तुम्हारी बीवियों के बाद मैं ही सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। मैं पेड़ा बेलने लगा। अच्छा सॉरी ना, बस तुम्हें तंग कर रही थी। प्याली रख कर उसने मेरे हाथ थाम लिए। एक झटके से हाथ छुड़ाते हुए मैंने उसे पीछे धक्का दिया और रोटी उठाकर तवे पर डाल दी। मुझे लम्हा भर घूर कर वो पीछे मुड़ी और बाहर निकल गई। 5-6 पराठे बनाकर मैंने चाय गर्म की और थर्मोस में डालकर बाहर निकल आया। लोरा ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसे नज़रअंदाज करता हुआ मैं ख्वाबगाह में घुस गया। परमा की आंखें बंद थीं। पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। हथकड़ी में बंधे हाथ उठाकर उसने तौबा शिकन अंगड़ाई ली। मैंने फौरन नज़रें झुका ली थीं। हमारी गर्दन क्यों दबाई थी? उसे बेहोश होना याद था, और हवासों में आते ही उसने पहला सवाल यही किया था। वहाँ छापा पड़ा था, जल्दी में भागना पड़ा। गर्दन ना दबाता तो सर में कुछ मार के बेहोश करना पड़ता, और मुझे पहला तरीका ज़्यादा मौजू लगा। उसने मुंह बनाया। हमें वहीं छोड़ देते, क्या साथ लाना ज़रूरी था? उसकी हथकड़ी खोलते हुए मैं इत्मीनान से बोला, ज़रूरी ना होता तो यकीनन फालतू बोझ साथ फिराने का हमें कतन शौक नहीं। वो मुझे तीखी नज़रों से घूरती हुई बोली, और हमारी सज़ा कब पूरी होगी? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, इसलिए गोल कर गया। तो गुसल खाना सामने है, ताज़ा दम हो जाओ कि नाश्ता ठंडा हो रहा है। गहरा सांस लेते हुए उसने ख्वाबगाह में नज़र दौड़ाई। नई जगह नज़र आ रही है। उसने पुरतईश ख्वाबगाह को पसंदीदगी से देखा। मैंने कहा, सोचा कैदी के शाया निशान जगह ढूंढनी चाहिए। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसी। हमारी ख्वाबगाह देख लेते तो ऐसा कहने का हौसला न कर पाते। मैंने डांटा, आपको दुल्हन या मेहमान बनाकर नहीं, कैदी बनाकर लाए हैं। वो बदतमीज़ी से बोली, तुम जैसे हमें दुल्हन बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, कुजा जागते में ऐसा सोच सके। पहली बार उसने यूं बदतमीज़ी से बात की थी। मुझे बुरा तो लगा, मगर बर्दाश्त करना पड़ा। पहले भी वो बज़ाहिर मुहज़्ज़िबाना अंदाज में गुफ्तगू करती थी, वरना अपने अगवा करने वाले शख्स को इज़्ज़त देना किसी तरह नहीं जचता। मेरे लिए भी उसकी अहमियत अंसारी साहब की लाडली होने की वजह से थी, वरना उसका हुस्न इमारत मुझे मुतासिर कर सकते थे, ना शुक्ला की ताकत व इख्तियार डरा सकते थे। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो गुसल खाने की तरफ बढ़ गई। मैंने शीशे की खूबसूरत मेज़ बेड के करीब रखी और उस पर नाश्ता चुन दिया। वो थोड़ी देर के बाद बाहर बरामद हुई। चेहरा धोकर वो तौलिया इस्तेमाल नहीं करती थी। यकीनन चंद दिनों की कैद से उसकी नवाबाना आदत नहीं छूट सकती थी। आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के नाते शुरू दिन से उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आई थी, और अब तो उसके सर पर शुक्ला का साया था। हराम की दौलत से उसने इतनी आसाइशें और सामान अयाशी इकट्ठा कर रखा था कि अपनी दुनिया ही को जन्नत बना डाला था। पराठों को नज़रअंदाज करते हुए उसने चाय की प्याली उठाई और बेड रेस्ट से टेक लगाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। मैं नरमी से बोला, पराठा खा लो। तुम नहीं जानते नाश्ते में क्या लेते हैं।
اس کا لہجہ پہلے کی طرح بدتمیزی بھرا تھا۔ دل چاہا لورا کو بلا کر اس کی طبیعت صاف کروا لوں، مگر پھر انصاری صاحب کا مشفق چہرہ میری نظروں کے سامنے نمودار ہوا۔ ان کی حسرت بھری آواز میری سماعتوں میں نوحہ بن کر گونجی۔ پرما ملہوترا میری بیٹی ہے، میری ننھی شہزادی، جان سے پیاری پری ہے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، جب تک انڈے، مکھن، پنیر، شہد اور ڈبل روٹی وغیرہ نہیں آ جاتی بھوکی رہو گی یا خیالی پلاؤ بنانے کی ترکیب سیکھ لی ہے؟ اس نے میرے سر پر بم پھوڑا۔ امید ہے جلد ہی گرینڈ پا ہمیں ڈھونڈ لیں گے، تب ایک پاکی گھس بیٹھیے کی کیا درگت بنتی ہے یہ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے۔ شاید اسے لورا نے بتایا تھا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ اس نے ٹی وی پر سنا ہوگا۔ گزشتہ کل میں وشواس سنگھ کو ملنے گیا تھا، تب شاید لورا کی چینل وغیرہ تبدیل کرتے وقت اس کی نظر پڑی تھی۔ بیچاری کے پلے اردو یا ہندی نہیں پڑتی تھی تو انڈین خبریں کیسے سنتی؟ شاید انگریزی چینل لگایا ہو۔ ایک اور خیال میرے دماغ میں پیدا ہوا، پاکستان اور انڈیا میں انگریزی میں بھی خبریں پیش کرنے کا رواج ہے۔ غلامی سے آزاد ہوئے پون صدی ہونے کو ہے، لیکن انگریزی زبان کی غلامی سے ہم جان نہیں چھڑا سکے، بلکہ اب تو انگریزی، اردو، ہندی اور دوسری مقامی زبانوں کو یوں نگلتی جا رہی ہے جیسے اژدہا اپنے شکار کو زندہ نگلتا ہے۔ اردو کی ترویج و ترقی کی خاطر اٹھنے والی آواز نہ کارخانے میں طوطی کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ صاحبان اقتدار، میڈیا، عدالتیں، سرکاری دفاتر، الغرض تشہیر و ترقی کا ہر زینہ انگریزی کے قبضے میں ہے۔ جب اردو کو قومی و دفتری زبان قرار دینے کا فیصلہ ہی انگریزی میں لکھا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر اردو کی خدمت سے کیا کھلواڑ ہوگا، اور اس لحاظ سے ہندوستانی ہم سے بھی کئی قدم آگے ہیں۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگا ہم ایک مسئلے کو پہچان نہیں پائیں گے؟ میں اچنبے سے بولا، میرے پاکستانی یا انڈین ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ وہ زہر خند ہوئی، بھارت ماتا کا سپوت اتنا گھٹیا، بزدل و بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ مظلوم لڑکی کو حب سے بے جا میں رکھ کر ظلم ڈھائے۔ آگے جھک کر اس نے خالی پیالی میز پر رکھ دی تھی۔ میں ترکی بہ ترکی بولا، بھارت ماتا کے سپوت کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کبھی کشمیر جا کر وہاں کی عورتوں کے دکھڑے سن لو، امید ہے افاقہ ہوگا۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا، تم کہو گے اور ہم مان لیں گے؟ شاید میرا دن ہی برا تھا کہ لورا کے بعد پرما کی بھی ہرزہ رسائی سننا پڑ رہی تھی۔ گو لورا کی بکواس میرے نزدیک کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی، لیکن پرما کی بدگمانی اور نفرت خاصی دشواری لانے والی تھی۔ میں نے اس کا دل انصاری صاحب کی طرف سے صاف کرنا تھا، یہاں میں ہی بے اعتبار و قابل نفرت ہو گیا تھا۔ اور چائے ڈالوں؟ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوجا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دلیری سے بولی، اور اب تم سے ڈر نہیں لگتا؟ جو کر سکتے ہو کر لو۔ شاید سمجھتی ہو کہ پاکستانی فوجی کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہ نفرت سے بولی، نہیں، بلکہ گھٹیا دشمن سے رحم کی بھیک مانگنا ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ بلا شبہ شکلا کے زیر سایہ پرورش پانے والی کے دل میں پاکستان فوج کے بارے میں ایسی نفرت کا ہونا حیران کن نہیں تھا۔ اس دوران میں 3 پراٹھے ہڑپ کر گیا تھا۔ بقیہ پراٹھے اور چائے کا تھرموس اٹھا کر میں باہر نکلا۔ لورا ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹی تھی، ناشتے کے برتن میز پر رکھ کر میں خاموشی سے مڑ گیا۔ خوابگاہ کی عقبی کھڑکی جدید طرز کی بنی تھی جس میں مکمل شیشے کا استعمال ہوا تھا، اور وہاں سے بھاگنا آسان تھا، اس لیے پرما کو کھلا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے ہتھ کڑی اٹھا کر اس کے ہاتھ پشت کی طرف جکڑے، کیونکہ سامنے سے ہتھ کڑی لگاتا تو وہ پھر بھی شیشہ کھول لیتی۔ وہ نفرت سے بولی، تم جیسے ڈرپوک فقط کمزور لڑکی ہی کو دلیری دکھا سکتے ہیں۔ گو میری بہادری اور دلیری وہ اس وقت دیکھ چکی تھی جب میں نے اس کی عزت بچائی تھی، لیکن اسے یہ باور کروا کہ مجھے کیا ملتا، کسی کی نفرت کو بحث و تکرار سے کم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں قدر برہمی سے بولا، میری دلیری و بہادری کو چھوڑو، البتہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو تاکہ کسی بری صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ حقارت سے بولی، ہمیں تم سے نفرت ہے کیونکہ تم ہو ہی اس قابل، احمق، بیہودہ، واہیات، گھٹیا، ذلیل اور سخت قسم کے برے شخص ہو۔ میں بے پرواہی سے بولا، سوچا تھا کچھ نیا بتاؤ گی۔ نیا یہ ہے کہ جو ہی گرینڈ پا ہمیں ڈھونڈ لیں گے تمہارے سر میں گولی ہم ہی اتاریں گے۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، سوچ لو، ابھی میرے قبضے میں ہو۔ وہ بپھر گئی، تم ہمارا کیا بگاڑ دو گے؟ یقیناً میں اس کے دل میں اپنی عزت پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی زبان کو تمیز سے گفتگو کرنا ضرور سکھا سکتا تھا۔ میں نے استہزائی لہجے میں پوچھا، کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں؟ اس کی بدتمیزی کے باوجود میں احترام ہی سے مخاطب کر رہا تھا۔ شک ہے کیا؟ اس نے بظاہر اعتماد سے کہا، مگر لہجے کا کھوکھلا پن واضح تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر میں اتنا گندا، گھٹیا اور اوباش ہوں تو اچھا بننے کی اداکاری کی کیا ضرورت؟
میں نے آگے بڑھ کر دروازہ قفل کیا، اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے ہکلائی، دروازہ کیوں قفل کیا؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تمہارا کہنا اسے فوراً بھول گیا۔ بچی نہیں ہو، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میں کیا کرنے والا ہوں۔ اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے قمیض بھی اتار دی تھی، اب بالائی بدن پر صرف بنیان رہ گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے وعدہ کیا تھا ہماری عزت و جان محفوظ رہے گی۔ آپ تو مسلمان ہیں نا، اور مسلمان وعدہ خلافی تو نہیں کرتے۔ مجھے جارحانہ موڈ میں دیکھتے ہی اس کی تیزی و تراری ہوا ہو گئی تھی۔ چند منٹ پہلے اکڑ خانی دکھانے والی منتوں ترلوں پر آ گئی تھی، اب ایک دم مسلمان کی وعدہ افائی بھی اسے یاد آ گئی تھی۔ بلا شبہ کسی بھی شریف لڑکی کے لیے یہ سب سے بڑی دھمکی ہو سکتی تھی۔ شاید مار پیٹ اور تشدد وہ برداشت کر لیتی، مگر عزت گنوانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے وعدے کی اہمیت تب ہوتی جب آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہوتی، سکون سے کہتے ہوئے میں بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ جلدی سے دوسری جانب اتر کر گلوگیر ہوئی، پلیز معاف کر دیں، ہم تو بس اپنی حد جانچ رہے تھے کہ آپ کہاں تک ہماری باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ شمع چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو موقع نہیں دیں گے۔ شوق آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی، اگر ہاتھ پشت پر نہ بندھے ہوتے تو اس نے جوڑ لینے تھے۔ انصاری صاحب کے ناطے بلا شبہ وہ میرے لیے بہت اہم تھی، ویسے بھی دیکھا جائے تو وہ مظلوم اور میں ظالم کے روپ میں تھا۔ ایک معصوم اور بے بس حوا زادی کو دھمکانے اور روب میں رکھنے کا میں کبھی قائل نہیں رہا، مگر اس کی زبان کی گرہ کچھ زیادہ ہی ڈھیلی پڑ گئی تھی، اس وجہ سے چھوٹا سا ناٹک کرنا پڑ گیا تھا، ورنہ حقیقت تو یہی تھی کہ میں اسے خراش لگنے بھی نہیں دے سکتا تھا، اور بظاہر میں ظالم سہی مگر اصل میں اس کا سچا خیر خواہ تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ گہرا سانس لے کر میں نے مصنوعی برہمی پر قابو پانے کا اندیا دیا۔ اس کی نم آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے میرا دل ہمدردی سے بھر گیا تھا۔ لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے میں بولا، بے شک عزت دل میں ہوتی ہے، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کے نزدیک معزز و مکرم ٹھہروں، لیکن ظاہری گفتگو میں سنبھل کر بولنا مفید رہتا ہے۔ اچھی طرح جانتی ہو اس قید میں آپ کا تھوڑا بہت خیر خواہ صرف میں ہوں۔ کیپٹن لورا براؤن میری بہترین دوست ہے، مگر آپ کی وجہ سے خفا ہے۔ وہ اپنی توہین کا بدلہ ویسے ہی لینا چاہتی ہے جیسے اس پر بیتی، ہدف آپ ہیں اور اس کے راستے کی دیوار فقط میں ہوں۔ وہ ہکلائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں صاف گوئی سے بولا، آپ کی اس بات میں اتنی ہی سچائی ہے جتنی نہیں بھاگوں گی کے وعدے میں تھی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے منمنائی، آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے، یہی مناسب ہوگا۔ میں نے قمیض اور کوٹ پہن لیا تھا، اس کے چہرے پر اطمینان نمودار ہوا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ کمرہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، میں کسی ایسے کمرے کی تلاش میں باہر نکلا جس میں کھڑکی موجود نہ ہوتی، یوں اسے ہتھکڑی لگانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ اسے ہتھکڑی میں سخت الجھن ہوتی تھی، بلکہ ہتھکڑی تو ایسی آفت کا نام ہے کہ عادی مجرم بھی اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وہ بیچاری تو نرم و نازک لڑکی تھی، ایسی کلائیاں گجروں کے لیے بنی ہوتی ہیں، نہ کہ ہتھکڑیوں کے لیے۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا، لورا براؤن ناشتے کو جڑی تھی۔ مجھ پر سرسری نظر ڈال کر وہ بے نیازی سے چائے کی پیالی کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں بھی اسے نظر انداز کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دوسری منزل پر آمنے سامنے دو خواب گاہیں بنی تھی، ان کے درمیان ہال نما جگہ بن رہی تھی جسے ڈرائنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ انگریزی حرف یو کی شکل میں 3 صوفہ سیٹ پڑے تھے، ان کے سامنے شیشے کی خوبصورت میزیں سجی تھیں، صوفوں کے پہلوؤں میں نازک تپائیاں رکھی گئی تھیں، سامنے کی دیوار پر بڑی سکرین کی LED لگی تھی، فرش پر سلیٹی رنگ کا عمدہ قالین بچھا تھا، عقبی دیوار میں شیشے کی بڑی کھڑکی تھی، کھڑکی پر دبیز پردے لٹکے تھے اور دائیں بائیں گملہ سٹینڈ رکھے ہوئے تھے، گملوں میں گہرے سبز رنگ کے ہاتھ بھر اونچے پودے لگے تھے جن کا نام بہرحال میں بالکل نہیں جانتا۔ وہاں چھت پر جانے کو سیڑھیاں موجود تھیں، سیڑھیوں پر رہتے ہوئے میں نے چھت کا جائزہ لیا اور واپس دوسری منزل پر آ گیا۔ خوابگاہوں میں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی، دونوں میں ایک سنگل بیڈ، 2 فوم والی کرسیاں رکھی تھیں، کمرے کے فرش پر قالین بھی بچھے تھے، غسل خانہ بھی منسلک تھا۔ بلا شبہ پرما کو قید رکھنے کو دونوں کمرے بہترین تھے۔ میں نیچے پہنچا، لورا نے بیڈ سنبھال لیا تھا، پرما خفیف سی صوفے پر بیٹھی تھی، یقیناً لورا نے اسے ڈانٹ پلائی تھی۔ میں نے پرما کو اٹھنے کا اشارہ کیا، چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ نظریں چراتے ہوئے وہ ہکلائی۔ میں نرمی سے بولا، اپنی خوابگاہ میں۔ وہ سر جھکائے میرے ساتھ چل پڑی۔ خوابگاہ میں لے جا کر اس کی ہتھکڑی کھولی، یہاں آرام کرو، میں باہر لیٹا ہوں، کچھ ضرورت پڑے تو دروازہ کھٹکھٹا دینا۔ وہ دھیرے سے بولی، نئے کپڑے اور گرم پانی چاہیے، نہ جانے کتنے دن ہو گئے ہمیں نہائے ہوئے، اب تو بدن سے بدبو آنے لگی ہے۔
غسل خانے میں گیزر لگا ہے، آن کر لو، تھوڑی دیر میں پانی گرم ہو جائے گا، میں کپڑے لاتا ہوں۔ دروازہ باہر سے بند کر کے میں نیچے آ گیا۔ لورا اطمینان سے سو گئی تھی۔ غسل خانے کے سامنے ڈریسنگ روم بنا تھا، جس کی مکمل دیوار 3 الماریوں پر مشتمل تھی۔ الماریوں کے نیچے جوتوں کے ریک تھے، 2 الماریاں زنانہ لباس اور ایک مردانہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ زنانہ لباسوں میں ساڑیاں، 3 پیس سوٹ، زنانہ جینز، پجامے، شلوار سوٹ اور نہ جانے کیا کیا اقسام موجود تھیں۔ پرما پہلی مرتبہ اسکرٹ میں نظر آئی تھی اور دوسری مرتبہ اسے اغوا کرتے دیکھ پایا جب وہ جینز میں تھی۔ اندازہ یہی تھا کہ اسے مغربی لباس پسند تھا، مگر میں نے اس کے لیے شلوار قمیض پسند کی تھی، کیونکہ یہ ایسا لباس ہے جس میں ناپ کی کافی گنجائش نکل آتی ہے، جبکہ مغربی لباس میں ایسی گنجائش نہیں ملتی۔ اس میں درست پیمائش زیادہ ضروری خیال کی جاتی ہے۔ اتنا بیہودہ رنگ ہم نے کبھی نہیں پہنا۔ بینگنی رنگ کے کپڑے دیکھتے ہی اس نے ناک بھون چڑھائی تھی۔ تحفہ نہیں دے رہا، ضرورت پوری کر رہا ہوں، اور آپ بھی قیدی ہیں، دعوت میں نہیں جا رہی۔ لباس بیڈ پر پھینک کر میں باہر کو نکلنے کو مڑا۔ وہ صورت سے بولی، 2-3 جوڑے کپڑے لے دینے سے آپ غریب نہیں ہو جائیں گے، اور فکر نہ کریں، جتنا ہم پر خرچ کرو گے گرینڈ پا سے ملتے ہی سارا سود سمیٹ لوٹا دیں گے۔ باقی یہ کپڑے کسی کے استعمال شدہ لگتے ہیں، ہم کسی اور کے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اس نے کپڑے کرسی پر پھینک دیے تھے۔ میں نرمی سے بولا، پھر انتظار کرو، تولیہ بھی منگوا لینا اور کچھ کھانے کے لائق بھی۔ اس نے بے تکلفی سے فرمائش کی۔ میں جواب دیے بغیر باہر نکل آیا۔ دروازہ باہر سے بند کر کے میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں سے داخلی دروازے اور سامنے کی گلی پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ جب تک ڈاکٹر سجاتا کی طرف سے اطمینان حاصل نہ ہو جاتا مجھے چین نہیں آ سکتا تھا۔ تھکن کے باوجود میں لورا کے اٹھنے سے پہلے سو نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کھڑکی کے سامنے گزار کر میں چھت پر چڑھ گیا، مگر کھلے عام پھرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے سیڑھیوں کے ساتھ پانی کی ٹینکی کی آڑ لے کر دائیں بائیں کا جائزہ لیا، فرار ہونے کے مناسب راستے کا تعین کیا اور دوسری منزل پر اتر آیا۔ وہ ڈرائنگ روم پرما کی نگرانی کے لیے بہترین تھا۔ میں ٹی وی لگا کر خبریں دیکھنے لگا۔ گزشتہ رات کے ہنگامے کے بارے میں کوئی واضح خبر نہیں چلی تھی، بس پولیس کا شہریوں کو تنگ کرنے کا ذکر ہو رہا تھا۔ یقیناً ہمیں ڈھونڈنے کو پولیس جگہ جگہ پر چھاپے مار رہی تھی، گاڑیوں کی تلاشی لے رہی تھی، پیدل چلنے سے باز پرس کر رہی تھی، اور پولیس کی ایسی کارروائیاں بلا شبہ عوام کے لیے مفید ہوتی ہیں، کیونکہ اسی طرح ہی دہشت گردی اور دوسرے غیر قانونی دھندوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن پولیس کی یہ چوکسی اور ایمانداری نہ پاکستانی عوام کو راس آتی ہے اور نہ ہمارے پڑوسی اس سرگرمی کو پسند کرتے ہیں۔ 11:15 بجے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ ڈاکٹر سجاتا کی کال تھی۔ ہیلو ہائی کے بعد پوچھنے لگی، کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں۔ میں بے تکلفی سے بولا، کافی سامان چاہیے، اور پھر اسے ناشتے کے ضروری سامان کے علاوہ پرما کے لیے 2 سوٹ اور تولیہ لانے کا بھی بتا دیا۔ کپڑوں کے ناپ کے بارے میں استفسار پر اعتماد سے اپنی جان حیات پلوشے کا ناپ بتا دیا۔ ڈاکٹر سجاتا 2 بجے کے قریب وہاں پہنچی تھی۔ میں نے داخلی دروازہ کھولا، وہ کار اندر لے آئی۔ گیراج میں تو جگہ نہیں تھی، اس نے کار مختصر سے صحن ہی میں پارک کر دی۔ عقبی نشست سامان سے بھری ہوئی تھی۔ سامان اندر منتقل کر کے ہم نچلے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اب تک میں نے اسے پرما کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور چونکہ خبروں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا تھا، اس لیے ڈاکٹر سجاتا خود سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ جگہ پسند آئی؟ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں صاف گوئی سے بولا، آپ کے رویے نے الجھایا ہوا ہے، ورنہ جگہ بہت عمدہ ہے۔ اس کے چہرے کی رونق ماند ہوئی۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے چپ سادھ لی تھی۔ تب وہ کافی دکھی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یاد رہے، پولیس اور ایجنسیاں مسلسل ہماری تلاش میں ہیں، اور معلوم نہیں کس وقت ہم تک پہنچ جائیں۔ ایسے حالات میں اندھا دھند بھاگنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ کسی مناسب موقع کے انتظار کے بجائے جو کچھ کہنا ہے اگل دو۔ ہاں یا نہ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ آپ کی ساتھی سوئی ہوئی ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اگر جاگ رہی ہوتی تب بھی پرواہ نہیں تھی کہ بیچاری ہندی سے بالکل نابلد ہے۔ وہ مستفسر ہوئی، کیا میرا کام کرنے کو اس کی اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ میں نے اسے تسلی دی، اس کا انحصار آپ کے کام پر ہے۔ اگر اکیلا میرے کرنے کا ہے تو اسے بتانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ورنہ بے فکر رہو، وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی، مجھے نہیں پتا آپ اکیلے کر لیں گے یا دونوں کی ضرورت پڑے گی۔ آپ یہ سر درد میرے لیے رہنے دیں اور کام بتائیں۔ لمحہ بھر سوچ کر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، 7 ہائٹ ہسپتال کا ایک سینئر ڈاکٹر مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کے پاس میری ایسی ویڈیو ہے جو یوٹیوب پر چڑھا دی تو میرے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چناؤ نہیں بچے گا۔
میں نے دل ہی دل میں اپنے پاس موجود پیسوں کا حساب کرتے ہوئے پوچھا، کتنی رقم کا تقاضا کر رہا ہے؟ وہ سرخ ہوتے ہوئے بولی، اسے رقم نہیں چاہیے۔ میں نے اس کے معجوب چہرے سے نظریں ہٹائیں اور صوفے کی پشت پر سر ٹیکتے ہوئے پوچھا، کہیں اس کا مطالبہ مان تو نہیں لیا؟ وہ شرم، غصے اور دکھ بھرے لہجے میں کراہی، گزشتہ 2 اتوار کی راتیں اذیت سہ چکی ہوں۔ میں شاکی ہوا۔ اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد باقی کیا بچا؟ اب وہ زور دے رہا ہے مجھے اس کے دوستوں کو راضی کرنا پڑے گا، اور در حقیقت وہ اس کے دوست نہیں، گاہک ہیں، جن سے بھاری معاوضہ لے کر مجھے پیش کرے گا۔ میرے علاوہ بھی چند لیڈی ڈاکٹر اس کے چنگل میں پھنسی ہیں، جو کوشش کے باوجود جان نہیں چھڑا پا رہی۔ ایک بار اس کے ہتھے چڑھ جانے والی اس دلدل سے نکلنے کی کوشش میں مزید دھنستی چلی جاتی ہے۔ پہلے اس کے پاس میرا ایک ویڈیو کلپ تھا، اب 2-3 فلمیں بنا چکا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ پھنسی کیسے؟ وہ روکھے لہجے میں گویا ہوئی، ڈاکٹر آدیتی ورما کافی عرصے سے اس کے چنگل میں پھنسی تھی۔ اس بغیرت نے آدیتی سے وعدہ کیا کہ اگر مجھے ورگلا کر اس کے چنگل میں پھنسا دے تو آدیتی کی جان چھوڑ دے گا۔ آدیتی لالچ میں آ گئی، مجھ سے تعلقات بڑھائے، دوستی و بے تکلفی پیدا کی، یہاں تک کہ 2-3 ہفتوں میں ہماری گاڑی چھننے لگی۔ پھر ایک رات اپنے ہاتھ تقریب میں بلا لیا۔ دوستی نبھانے کو مجھے جانا پڑا۔ کیا خبر تھی کہ اپنی گردن میں پھندا ڈال رہی ہوں؟ تقریب میں اس کی گنی چنی سہیلیاں اور چند دوست ہی آئے تھے۔ دوسروں کی ہمراہی میں نے بھی 2-3 جام چڑھا لیے، اس بات سے بے خبر کہ آدیتی میری شراب میں جذبات کو برانگیختہ کرنے والی دوائی کی اچھی خاصی مقدار شامل کر چکی تھی۔ جو ہی میں بہکنے لگی، آدیتی مجھے کھینچ کر اپنی خوابگاہ میں لے گئی۔ مجھے اپنے افعال پر قابو نہیں رہا تھا۔ خوابگاہ میں بند کر کے پہلے تو وہ خود میرے جذبات کو مزید ابھارتی رہی۔ جو ہی میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی، اس نے اپنے خصوصی ملازم کو گھنٹی کر کے وہیں بلا لیا، اور تب تک میں فائدے نقصان کے احساس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ تب میری طلب میں ذلت و غلاظت کے علاوہ کچھ شامل نہ تھا۔ جب حواسوں میں آئی تو لٹ چکی تھی، لیکن افسوس کرنے اور پشیمان ہونے سے میری عصمت یا فخر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ رو دھو کر گھر آ گئی۔ 2 دن نوکری پر بھی نہ جا سکی، اور جس دن کام پر لوٹی تب پتہ چلا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر کمار کے مطالبے سے بچنے کا ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا آتما ہتیا۔ کوشش تو کی، مگر زندگی کی محبت غالب رہی۔ سوچا جب ایک بار برباد ہو ہی چکی ہوں تو دوسری بار کڑوا گھونٹ پینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے لا علمی وجہ بنی، دوسری بار بے بسی، مگر یہ میری بھول تھی کہ ڈاکٹر دیواشش جیسے درندے کے چنگل سے جان چھڑانا ممکن ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ پانی لو، نہ جانے لورا کس وقت پہنچی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر پانی گلاس بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ وہ گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ لورا باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں مطلب کی بات پر آیا۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آزردگی سے بولی، ساری کہانی بتا تو دی ہے۔ میں نرمی سے بولا، تفصیل بتائی ہے، مطمع نظر بیان نہیں کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، دیواشش کمار کو قتل کر سکتے ہو؟ یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتی تھی۔ وہ استہزائی انداز میں بولی، کیا آپ کو اتنی ہمت و حوصلے والی لگتی ہوں؟ میں اطمینان سے بولا، کرائے کے کئی قاتل مل جاتے ہیں۔ اگر وہ قاتل پکڑا جاتا تو میری عزت تو خیر کیا بچتی، جیل کی سیر بھی کرنا پڑتی۔ میرے مشورے جاری رہے، اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیتی۔ ایک مرد ایسے معاملے کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہے۔ اسی وقت لورا مگ میں چمچ گھماتی ہوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید کافی کے لیے پیسٹ بنا رہی تھی۔ سجاتا نے گہرے طنز سے تصدیق چاہی، یقیناً آپ کے ہاں ایسے حادثے کے بعد بہن فوراً اپنے بھائی کو اعتماد میں لیتی ہوگی، ہے نا؟ غلطی کا اعتراف کر لیتی تو گناہ سے بچ جاتی۔ وہ ندامت سے بولی، اپنی غلطی و حماقت پر پردہ ڈالنے کو گناہ کا سہارا لینا چاہا تھا، مگر نہیں جانتی تھی کہ پستی میں لڑکنے والا طے میں پہنچنے سے پہلے نہیں سنبھل سکتا۔ یقیناً میری نجات بھی شمشان گھاٹ میں جا کر ہی ہوگی، لیکن بدنامی سے نہیں بھاگ سکتی، کیونکہ دیواشش جیسا موذی میری موت کے بعد میری نازیبا ویڈیوز کو بیچ کر پیسہ کمائے گا۔ میرے لیے ڈاکٹر دیواشش کے سر میں گولی اتارنا چنداں دشوار نہیں ہے، لیکن دیواشش کی موت کے بعد بھی خطرہ آپ کے سر پر منڈلاتا رہے گا۔ نہ جانے اس نے ویڈیوز کہاں چھپائی ہوں گی۔ اس کی موت کی وجوہات ڈھونڈنے والوں کو ان ویڈیوز تک رسائی مشکل نہیں ہوگی، اور تفتیش کرنے والوں میں کوئی بد خصلت شامل ہوا تو آپ کا واسطہ کسی نئے دیواشش سے پڑ جائے گا۔ وہ پھیکے لہجے میں بولی، اندازہ کر سکتی ہوں۔ لورا لا تعلقی سے مگ میں چمچ گھمائے جا رہی تھی۔ سر درد کے لیے پیسٹ والی کافی اچھی رہتی ہے، لیکن کافی کا پیسٹ بنانا بھی اچھا خاصا سر درد ہے، بقول شاعر، درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید۔
اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ لورا نیند سے جاگ کر اپنی کسل مندی دور کرنے کو کافی پینا چاہ رہی تھی اور اس کی کسل مندی پیسٹ بنانے ہی سے دور ہو گئی تھی۔ میں سجاتا کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بتاؤ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ماتھے پر سر ٹیکا۔ آپ کا نرم لہجہ، خوش اخلاقی اور بات کرنے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ میں جوا کھیلنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ سوچا آپ کے کام آ کر اپنا بگڑا نصیب سدھار لوں گی۔ لورا باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے جھک کر سجاتا کے ہاتھ کی پشت کو تھپ تھپایا۔ نصیب سدھارنا رب کائنات کا کام ہے، البتہ کوشش کی جا سکتی ہے، اور بے فکر رہو، انشاءاللہ تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے عقیدت سے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، آپ کا تم کہنا مجھے اچھا لگا۔ لورا ٹرے میں 3 مگ سجائے نمودار ہوئی۔ ہمارے سامنے ایک ایک مگ رکھ کر اس نے اپنا مگ اٹھا لیا۔ شکریہ۔ ڈاکٹر سجاتا کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے لورا کو مخاطب ہوئی۔ گردن میں ہلکا سا خم لاتے ہوئے لورا نے پھلجھڑی چھوڑی، ریجا کی تسلیوں اور وعدوں کو سنجیدگی سے نہ لینا کہ خوبصورت لڑکیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے بہلانا اس کی عادت ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر سجاتا بوکھلا گئی۔ لورا نے منہ بنایا۔ الجبرے کا کلیہ یا جیومیٹری کا مسئلہ تو نہیں بتایا کہ وضاحت کی ضرورت پڑے؟ ڈاکٹر سجاتا ششدر سی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں اطمینان سے بولا، اسے پوچھو نا میرے ساتھ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، کہیں دفع ہو جائے۔ لورا کا مترنم کہا گونجا۔ اکیلے میں منتیں کرنے اور ہاتھ جوڑنے سے بھی نہیں کتراتا، دوسروں کے سامنے اس کے ڈرامے دیکھو۔ ڈاکٹر سجاتا ہونک بنی ہمیں گھور رہی تھی، پھر اس سے رہا نہ گیا، ہندی میں بولی، مادام کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اندیشہ نہ کرو، اس کی بےہودہ گوئی اور بکواس کی عادت بہت پرانی ہے۔ لورا شرارتی انداز میں بولی، جھوٹا، اسی لیے اردو بول رہا ہے تاکہ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ ڈاکٹر سجاتا کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ لورا نشست چھوڑ کر اس کے پہلو میں جا بیٹھی۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر سجاتا بولی، آپ کے ساتھی کو تفصیل بتا دی ہے۔ تو کیا سوچا ہے؟ لورا براہ راست مجھے مخاطب ہوئی۔ میں نے کہا مشورہ کرتے ہیں۔ لورا مسرت سے چہکی، شکر ہے مجھ سے بات تو کی، میں نے سوچا پکے خفا ہو گئے ہو، تمہاری حرکتیں تو ایسی نہیں کہ بندہ بات کرے۔ اچھا اب تو معافی تلافی ہو گئی ہے تو کیوں نہ کام کی بات کی جائے؟ پہلے مجھے ڈاکٹر سجاتا کا مسئلہ بتاؤ، پھر کوئی حل سوچتے ہیں۔ میں نے اجمالن بیان کیا، تمہارے والا مسئلہ ہے، اسے بھی ایک شکلہ ٹکرا گیا ہے جو ان لمحات کو فلما کر بیچاری کو بلیک میل کر رہا ہے، بس اس درندے سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ وہ سکون سے بولی، سوچنا کیا ہے، سر میں گولی اتارو تاکہ اپنے ادھورے کام کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ اور اس کے قبضے میں جو ویڈیو ہے اس کا کیا؟ وہ ڈاکٹر سجاتا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ذرا اس کا حدود اربع بیان کرو، کہاں رہتا ہے، کس وقت چھٹی کرتا ہے، محافظ کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سجاتا نے تفصیل بتائی۔ صبح 9 بجے ہسپتال پہنچتا ہے اور شام 4 بجے چھٹی کرتا ہے۔ 7 ہائٹ ہسپتال سے تھوڑے ہی فاصلے پر شیواجی نگر میں اس کی بڑی سی کوٹھی ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ گھر میں 2 چوکیدار، ایک مالی، ایک باورچن ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایک ذاتی محافظ اور ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے جو ہسپتال کی طرف سے اسے ملے ہوئے ہیں۔ لورا نے بے باکی سے پوچھا، عورتوں کے بارے میں اس کی کوئی خاص پسند؟ ڈاکٹر سجاتا نفرت بھرے لہجے میں بولی، خود تو کالا بھجنگ ہے مگر گوری سفید عورتوں کا شیدائی ہے، اسی لیے سانولی اور کالی رنگت والی عموماً اس کے شر سے محفوظ رہتی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ حسرت سے بولی، کاش میری رنگت بھی سانولی ہوتی۔ کس چیز کا اسپیشلسٹ ہے؟ ماہر امراض قلب و جگر۔ وہ اطمینان سے بولی، ریجا اپنے رویے کی معافی مانگے، باقی کام میں سنبھال لوں گی، ضرورت ہی نہیں ہے، تم آرام کرو، ذلیل ہو جاؤ گے لیکن اپنی انا نہیں چھوڑو گے۔ ناک بھون چڑھاتے ہوئے وہ سجاتا کو مخاطب ہوئی، مجھے سفید کوٹ اور نئی کار چاہیے ہوگی، تم میرے ساتھ چلو گی، دور سے اس کی کوٹھی دکھا کر واپس آ جانا، باقی ایسے کردار کو میں آسانی سے سنبھال لوں گی۔ میں نے پوچھا، مجھے بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں تو بالکل نہیں بتاؤں گی، البتہ معافی مانگتے ہو تو غور کر سکتی ہوں۔ میں بھناتے ہوئے بولا، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، چلو بتا دیتی ہوں تم بھی کیا یاد کرو گے۔ ایک عالی شان کوٹھی کے داخلی دروازے کے سامنے میں نے کار روکی۔ چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول کر باہر نکلا۔ میں چوکیدار کو مخاطب ہوا، ڈاکٹر جینیفر ہینڈسلے ڈاکٹر دیواشیش صاحب کو ملنے آئی ہیں، میں پتہ کر لوں۔ وہ اندر گھس گیا۔ لورا نے مجھے چھیڑا، تمہیں جینی بھولی نہیں؟ بہتر ہوگا کار سے نکل کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ ڈاکٹر دیواشیش تمہیں اچھی طرح دیکھ سکے۔ میں نے اسے سیکیورٹی کیمرے کی طرف متوجہ کیا۔ تم جیسے کھڑوس کے ساتھ اتنا عرصہ رہ کر بھی متاثر نہ کر پائی تو وہ خبیث ویڈیو کیمرے میں دیکھ کر کیسے متاثر ہو جائے گا؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی۔
کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں وہ صحیح دمک رہی تھی۔ بالوں کو اچھی طرح سنوار کر اس نے بکھیر دیا تھا تاکہ یوں لگے کہ کام چھوڑ کر آئی ہے۔ سفید کوٹ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ آنکھوں میں نیلے لینز اور اس پر سفید بڑے شیشوں کی اینک جس نے اس کا آدھا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اینک نے اس کی معصومیت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے اصل حلیے میں تھی، کیونکہ ہمیں امید تھی کہ ڈاکٹر دیواشش اسے شکل سے نہیں پہچانتا ہوگا۔ یوں بھی ٹی وی پر صرف میری تصویر دکھائی گئی تھی۔ لورا کی تصاویر پولیس اور ایجنسی والوں کو خفیہ طور پر تقسیم کی گئی تھی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ توقع کے مطابق منٹ بھر کے بعد ہی گیٹ کھل گیا تھا۔ لورا اندر آ گئی۔ میں نے کار آگے بڑھائی اور وسیع صحن میں پہلے سے موجود 2 کاروں کے ساتھ پارک کی اور دوسری طرف گھوم کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ نزاکت سے نیچے اتر کر وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس سے 1 قدم پیچھے مؤدبانہ انداز میں چلنے لگا۔ ڈرائنگ روم میں درمیانے قد کا کالا سانڈ کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کے بجائے وہ کسی گروہ کا دادا لگ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا انڈیا میں اتنی خوبصورت ڈاکٹر بھی موجود ہو سکتی ہے۔ کری ہونٹوں پر ندیدے پن سے زبان پھیرتے ہوئے اس نے لورا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ یقیناً میں معزز دیواشش سے ملنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ لورا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھاما۔ اس کے ہاتھ میں لورا کا گورا چٹا ہاتھ یوں لگ رہا تھا جیسے کوکا کولا کے مشروب سے بھرے گلاس میں انڈا انڈیل دیا گیا ہو۔ بڑی مشکل سے لورا نے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرے ڈرائیور، محافظ اور دوست ریجا جی ہیں۔ دوست؟ دیواشش نے حیرانی ظاہر کی۔ میں نے بھی اپنے چہرے پر خوب کالک ملی ہوئی تھی۔ سمجھ لیں 2 روسیا آمنے سامنے آ گئے تھے۔ لورا بے باکی سے بولی، کیونکہ مجھے اس کا رنگ بہت پسند ہے۔ دیواشش کی باتیں کھل گئی تھیں۔ یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے، اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، یہ اپنے ہم رتبہ کے ساتھ زیادہ آرام دہ رہے گا، کیونکہ 2 ڈاکٹروں کی ثقیل گفتگو اس کے پلے کہاں پڑے گی۔ اس کا محافظ بھی وہیں موجود تھا۔ 6 فٹ جسامت کا لمبا تڑنگا سڈول بدن کا جوان گہری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ لورا معنی خیز انداز میں بولی، ہم آپ کے مطالعے کے کمرے میں چلتے ہیں، یہ ادھر ہی بیٹھ جائیں گے۔ یقین مانو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے دلکش ہوں گے، ورنہ فارغ وقت میں آتی۔ آپ اپنے فارغ اوقات بتا دیں، میں انتظار کر لوں گا۔ دیواشش اضطراری انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے بے صبری سے بولا تھا۔ لورا جیسی پرکشش لڑکی کا محبوبانہ انداز اس بیچارے نے کہاں دیکھا تھا۔ لورا پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گری۔ میرے ساتھی ڈاکٹر کو گھنٹی پر سمجھا دو تو چند گھنٹے ابھی بھی نکال سکتی ہوں، دیواشش کمینے پن سے بولا۔ ویسے میرا مطالعے کا کمرہ اور خوابگاہ ایک ساتھ ہیں۔ لورا کے ہونٹوں پر محبوبانہ تبسم ابھرا۔ آپ جیسی شخصیت سے مجھے اسی عقل مندی کی توقع تھی۔ اجیت، تم مہمان کی سیوا کرو، میں ڈاکٹر جینیفر ہینڈسلے کا مسئلہ سن لوں۔ اپنے محافظ کو ہندی میں ہدایت دے کر اس نے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر لورا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ لورا نزاکت سے چلتے ہوئے مطلوبہ سمت کو بڑھ گئی۔ میں انہی کی سمت متوجہ رہا۔ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اجیت نے معنی خیز انداز میں کہا، بیٹھو دوست، لگتا ہے ہمیں کافی دیر گپ شپ کا موقع ملے گا۔ جیب سے سائلنسر لگا گلاک برآمد کرتے ہوئے میں اطمینان سے بولا، ایسا بس تم سمجھتے ہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے اٹھنے کو پر تولے۔ میں پورے اعتماد لہجے میں بولا، یقین کرو دوست، تم کتنی ہی تیزی دکھا لو، بہرحال گولی سے ہار جاؤ گے۔ جان بچانے کا موقع دے رہا ہوں، ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ کر الٹے گھوم جاؤ۔ وہ اعتماد سے بولا، اور تم اجیت کے نام سے واقف نہیں، اس لیے معاف کرتے ہوئے دفع ہونے کا موقع دے رہا ہوں۔ البتہ اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ کندھے اچکاتے ہوئے میں نے ایک دم لبلبی دبائی۔ گولی اس کے کان کی لو کو ساتھ لے گئی تھی۔ اف! اس کے ہونٹوں سے تیز سسکی کے ساتھ واہ حیات گالی برآمد ہوئی اور اس نے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں چونکہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گالی برداشت کرنا پڑی۔ وہ دیواشش کا محافظ تھا، معلوم نہیں اس کی کارروائیوں میں شریک تھا یا نہیں۔ صرف شبے کی بنا پر اسے ٹھکانے لگانا مناسب نہیں تھا۔ یہ گولی تمہاری کھوپڑی میں بھی چھید کر سکتی تھی۔ تب اجیت نام پر اترانے والی زبان کی حرکت رک جانی تھی۔ اور ایک اور موقع دے رہا ہوں، اور یقین کرو مجھے بار بار موقع دینے کی عادت نہیں۔ اس نے بازو اوپر اٹھا دیے تھے، آنکھوں میں غیظ و غضب لیے وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کان کی لو سے خون کے قطرے ٹپک کر اس کی سفید قمیض کو رنگین کر رہے تھے۔ میں نے حکم دیا، ہاتھ گردن کے پیچھے باندھو اور صوفے سے اتر کر الٹا گھومتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ اس نے لمحہ بھر توقف کر کے میری ہدایت پر منوان عمل کیا۔ قریب جا کر میں نے ایک دم پستول کو نال سے پکڑ کر اس کی کھوپڑی کی سختی کا اندازہ کیا۔ اوخ کی آواز کے ساتھ وہ اوندھے منہ صوفے پر گرا تھا۔ اس کی بے ہوشی کو یقینی بنانے کو میں نے دوسرا وار بھی کیا
اور پھر جیب سے باریک ریشمی رسی نکال کر اس کی مشقیں کسنے لگا۔ اسے سختی سے جکڑ کر میں نے گھسیٹ کر قریبی کمرے میں پھینکا اور خود دیواشش کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ دھکیلنے پر کھلا ملا۔ اندر کا منظر میری توقع کے مطابق تھا۔ دیواشش اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا تھا اور لورا اس کی مشقیں کس رہی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، میرا خیال ہے تمہارا باہر رہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے کہا، شاید تم جلدی نہ اگلوا سکو۔ وہ اعتماد سے بولی، ایسے سوروں کو سدھارنے کو لورا براؤن سے اچھا استاد نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، میں باقی لوگوں کو سنبھالتا ہوں۔ میں خوابگاہ سے نکل آیا۔ ملازمہ مجھے باورچی خانے میں ملی تھی۔ اس کے دوپٹے سے اس کی مشقیں کس کر میں نے باورچی خانے میں بند کر دیا۔ باقی ملازم وہاں موجود نہیں تھے۔ فیملی کوارٹر کوٹھی کے عقب میں بنے تھے اور وہاں جانا وقت کا ضیاع تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے کو اندر سے قفل کر کے دوبارہ دیواشش کی خوابگاہ میں پلٹ آیا۔ دیواشش کی حالت کافی خستہ نظر آ رہی تھی۔ ایک کان اور ناک کٹوا کر وہ مزید بھیانک لگنے لگا تھا۔ اپنی شلوار وہ گیلی کر چکا تھا۔ منہ بندہ تھا، بس ناک سے اوں اوں کی قابل رحم آواز نکل رہی تھی۔ یقیناً کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، تبھی تو اس کی ہلکی سی آواز بھی میرے کانوں میں نہیں پڑی تھی۔ باہر والے ساروں کو قتل کر دیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیواشش کی امیدوں کا ناس کیا تاکہ اس کا رہا سہا دم خم بھی ٹوٹ جائے۔ پھر تو اس کے ہونٹ آزاد کر دینے چاہیے۔ لورا نے کپڑا کھول دیا۔ وہ گھگیاتے ہوئے بولا، پلیز تم جو چاہتی ہو لے لو، مگر مجھ میں مزید سہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کا مواد کہاں رکھا ہے؟ وہ ہکلایا، کون سا مواد؟ ایک دم اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے لورا نے اس کے بازو میں چاقو گھونپ دیا۔ اس کا جسم زور سے لرزا اور پھر مسلسل کانپنے لگا۔ اگلی بار تمہاری آنکھ کی آئے گی۔ لورا نے بے رحمی سے اس کی آنکھوں کے سامنے چاقو لہراتے ہوئے اس کے ہونٹ آزاد کیے۔ اف کرتے ہوئے وہ گڑ گڑایا، پلیز رحم کرو۔ معصوم لڑکیوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والے پر رحم کرنا مظلوم لڑکیوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور لورا اتنی ظالم نہیں۔ میں اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ لورا قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، تمہارے سارے کرتوت مجھے پتہ ہیں سور، اور ہر جھوٹ پر یہ چاقو تمہارے جسم کا بوسہ لے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو پوچھوں سچ سچ اگل دو۔ سمجھ میں آیا؟ وہ چپ رہا۔ لورا نے ہلکا سا توقف کر کے سوال دہرایا، اب بتاؤ بلیک میلنگ کا مواد کہاں چھپایا ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، تجوری میں۔ اور تجوری کہاں ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، وہ اس کوٹھی میں نہیں۔ ایسے نہیں سدھرو گے۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے لورا نے چاقو اس کی آنکھ میں گھونپ دیا تھا۔ وہ زور سے اچھلا اور غوں 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 کی بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے بن جل کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ لورا نے اس کے ہونٹوں کو سختی سے دبائے رکھا، ورنہ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھتا۔ میں نے کہا، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے کیپٹن، اس لیے احتیاط بیکار ہے۔ جانتی ہوں، مگر میری سماعتیں اس کی کری چیخوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے لورا نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ وہ با آوازیں بلند کرانے لگا۔ لورا نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ پے در پے حملوں نے دیواشش کی مزاحمت ختم کر دی تھی۔ تیز بدبو ظاہر کر رہی تھی کہ دیواشش اپنے اعصاب پر قابو کھو چکا تھا، اور بنت حوا کو درندگی بنانے والے پر ذرا سی تکلیف آئی تو پتلون میں پانیوں کیچڑ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مفلر ناک پر لپیٹ لیا۔ لورا نے بھی ناک پر ماسک چڑھا لیا تھا۔ تو میں پوچھ رہی تھی تجوری کہاں ہے؟ اس کی کراہیں تھمنے سے پہلے لورا نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو تم فاحشہ رنڈی میرے پر میں تجھے چھوڑوں گا تو نہیں۔ دیواشش کے ہونٹوں سے گالیوں مغلظات کا طوفان ابل پڑا تھا۔ مطلب اب تک ڈٹے ہو؟ مان گئی تمہاری برداشت کو۔ باقی اپنے جس عضو پر اترا رہے ہو، اب وہ تیرے پاس نہیں رہے گا۔ لورا نے بے باکی سے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالا۔ بھگوان کے لیے معاف کر دو، بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔ دیواشش کی ہمت پہلے ہی باقی نہیں رہی تھی۔ نامرد بننے کا حوصلہ وہ نہیں کر سکا تھا، اور فوراً ہتھیار پھینک دیے۔ بھونکتے رہو، تمہارے پاس چپ رہنے کو ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ دیواشش پیٹ میں موجود مواد پہلے ہی اگل چکا تھا، اب دماغ میں چھپائے راز باہر نکالنے لگا۔ تجوری خوابگاہ کے اندر ہی کپڑوں کی الماری میں بنی تھی۔ میں نے الماری کے پٹ کھول کر کپڑے ایک جانب ہٹانے کے بجائے باہر نکال کر پھینکے۔ اندر چوڑا تختہ دائیں جانب دھکیلنے سے آسانی سے ہٹ گیا۔ اس کے عقب میں فولاد کی تجوری نظر آ رہی تھی۔ دیواشش کے بتائے کوڈ سے قفل کھول کر میں نے اکلوتا پٹ کھینچ لیا۔ لورا بھی قریب آ گئی تھی۔ اندر 10-12 USB، ایک لیپ ٹاپ، ایک ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک، ڈالروں کی چند گڈیاں، 8-9 سادہ موبائل فون اور کچھ دستاویزات پڑی تھیں۔
یقیناً حفظ ما تقدم کے طور پر وہ لڑکیوں کو اپنے اصل نمبر سے گھنٹی نہیں کرتا تھا۔ دیواشش سے پاس ورڈ پوچھ کر لورا نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ساری ہارڈ ڈسک گندی فلموں سے بھری ہوئی تھی اور وہ فلمیں اس کی اپنی تیار کردہ تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر کے علاوہ نرسوں اور چند دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی فلمیں بھی موجود تھیں۔ نہ جانے وہ درندہ کب سے اس کام میں لگا تھا۔ ہر لڑکی کے نام کا فولڈر بنا ہوا تھا۔ کچھ کے فولڈر کے ساتھ مردہ لکھا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ چند ایک نے خودکشی میں راہ فرار تلاش کرنا چاہی تھی۔ ڈاکٹر سجاتا کے نام کا فولڈر بھی موجود تھا۔ اس میں 4 ویڈیوز پڑی تھی۔ لورا نے ایک ویڈیو چلائی۔ ڈاکٹر سجاتا کو بے لباس دیکھنا کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا۔ میں نے رخ موڑ لیا۔ اتنی بد اخلاق لورا بھی نہیں تھی کہ مسلسل دیکھتی رہتی۔ وہ بس دیواشش کی درندگی کی تصدیق کر رہی تھی تاکہ اسے اپنے تشدد کا پکا جواز مل جائے۔ مطمئن ہوتے ہی وہ مجھے مخاطب ہوئی۔ سب کچھ سمیٹ لو، اور خود دیواشش کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے ایک بیگ ڈھونڈ کر تجوری میں جھاڑو پھیر دیا۔ ڈالروں کی گڈیاں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ انڈیا میں اپنی ضروریات پوری کرنے کو وہ رقم کام آ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مواد کہاں چھپایا ہے، سچ اگل دو ورنہ۔ لورا چاقو کھول کر دوبارہ تیار ہو گئی تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے مجھ سے زیادہ وہ جانتی تھی کہ متاثر ہونے والی بیچاری لڑکیاں کس اذیت سے گزری ہوں گی۔ ہر وقت بھانڈا پھوٹنے کا ڈر، ویڈیوز کے یوٹیوب پر چڑھنے کا خوف، آئے روز نئے درندوں کے سامنے جسم کا دسترخوان سجانے کی اذیت، پورے خاندان کی بدنامی کا وبال، اور بھی جانے کون کون سے احساسات بیچاریوں کے دل و دماغ کو ڈستے رہے ہوں گے۔ یقیناً خوف اور اندیشوں کے سائے میں زندگی گزارنا بہت مشکل و اذیت بھرا ہے، اور لورا تو خود شکلا کی درندگی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ رو دینے والے لہجے میں بولا، بھگوان کی قسم، سب کچھ اسی تجوری میں چھپایا ہے۔ تو پھر چھٹی کرو، تم جیسے غلیظ کا وجود زمین کے اوپر نہیں اندر بہتر رہتا ہے۔ اس نے مسلسل 2 بار اس کی گردن میں چاقو گھسیڑا۔ دیواشش خرخراتے ہوئے تڑپنے لگا۔ لورا نے ایک کاغذ پر لکھا، اس درندے کی موت پر کسی کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حیوان نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ میں میڈیا سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے ان الفاظ کو ٹی وی پر ضرور چلائے کہ تمام لڑکیوں کے خلاف بلیک میلنگ کا مواد میں نے ضائع کر دیا ہے۔ اب ہر وہ لڑکی آزاد ہے جو اس موذی کے چنگل میں پھنسی تھی۔ یہ کاغذ اس کی چھاتی پر رکھ کر لورا کھڑی ہو گئی۔ میں نے بیگ کندھے میں ڈال دیا۔ لورا کے کوٹ پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کوٹ وہیں اتار کر پھینکا اور ہم باہر نکل آئے۔ چوکیدار لکڑی کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کار موڑنے تک چوکیدار داخلی دروازہ کھول چکا تھا۔ ہم دیواشش کے گھر سے نکل کر تھوڑی دور آئے۔ ایک عوامی پارک کی پارکنگ میں ڈاکٹر سجاتا ہماری منتظر تھی۔ اپنی چوری کی کار پارکنگ میں چھوڑ کر ہم اس کی کار میں منتقل ہو گئے۔ سجاتا کے اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے ہاتھ اضطراری انداز میں کانپ رہے تھے۔ ہمارے بیٹھنے کے بعد بھی اسے کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ لورا نے کہا، چلو۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل تھپ تھپایا۔ کیا رہا؟ لورا اطمینان سے بولی، دیواشش کا تو ککھ نہیں رہا، اور بلیک میلنگ کا تمام مواد ہمیں مل گیا ہے۔ سجاتا نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک دم لورا کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ رو دی۔ لورا کے چہرے پر تبسم ابھرا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے میری جان، اب تم آزاد ہو۔ اس نے لورا کے چہرے کو مسلسل چومتے ہوئے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، بہت 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 شکریہ۔ لورا نے کہا لگاتے ہوئے مجھ پر چوٹ کی، کچھ بوسے ریجا کے لیے بھی بچا لو، بیچارہ للچا رہا ہوگا۔ میں اطمینان سے بولا، کوئی بات نہیں، میں تم سے وصول کر لوں گا۔ لورا نے مڑ کر مجھے گھورا۔ دیواشش کا انجام دیکھ کر بھی مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ سجاتا نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ڈرے وہ جس کے کرتوت دیواشش کی طرح ہو، اطمینان سے کہتے ہوئے میں نے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔